चलें जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ होता है जी 15वें पारे का। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल मक्की सूरा है। कुरान के अंदर इसका 17वां नंबर है। नज़ूल के अतबार से 50 नंबर पर है। 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं इसके। और इस सूरत की फजीलत के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि सही बुखारी में सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। रवायत क्या है कि सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह मरियम सबसे पहले, सबसे बेहतर और सबसे बड़ी फजीलत वाली हैं। मसनद अहमद में है कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे कभी तो इसलिए इस तरह पै दर पै लगातार रखते चले जाते कि हम अपने दिल में कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना रोजों में ही गुजार देंगे, और कभी कभी बिल्कुल ही ना रखते थे। यहाँ तक कि हम समझ लेते कि शायद आप इस महीने रोजे रखेंगे ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि हर रात वो सूरह बनी इसराइल और सूरह सूरह जुमर पढ़ा करते थे। इस सूरत का नाम सूरह अल इसरा भी है। अल इसरा, ये असरा से आपने पढ़ा, ये लफ्ज है ना यहाँ से ही इसका नाम सूरह अल इसरा भी है। तो कुछ जगहों पर, कुछ कुरान में, कुछ मकामात पर, कुछ मुसहफ में इसका नाम इसरा भी लिखा हुआ होता है। और अगर इस सूरत के बारे में देखें कि अल्लाह ताला ने इसमें किस चीज़ का तज़किरा किया है और इसमें क्या 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 बयान किया गया है, तो इस सूरत में अल्लाह ताला के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने रब से मुलाकात का तज़किरा है। ऐसी फिजा में तस्बीह से ज्यादा कोई चीज़ मुनासिब नहीं। तस्बीह यानी इस सूरत का आगाज तस्बीह से किया गया है। ठीक है, इस सूरत का आगाज क्या, तस्बीह है। सुबहाना, पाक है, बाबरकत है, पाक है। सुबहाना, इस लफ्ज से सूरत का आगाज किया गया है। वो क्यों? क्योंकि इस सूरत में अल्लाह के बंदे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात का तज़किरा है। तो उस इस वजह से जब अल्लाह ताला से मुलाकात, अपने रब से मुलाकात की जा रही है, तो सबसे ज़रूरी और अहम तरीन बात क्या है कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाए। फिर दूसरी बात क्या है कि तस्बीह यानी अल्लाह ताला को हर नुक्स से पाक ठहराना ऐसे मौकों पर होता है जब किसी बहुत बड़े वाक़ये का जिक्र हो। तस्बीह का मतलब ये है कि लोगों के लिए ज़ाहिरी एतबार से ये वाक़या खा कितना ही में हो, अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं। वो वो असबाब का पाबंद नहीं। असबाब इंसानों के लिए होते हैं, इंसान को असबाब की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला को असबाब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला तमाम कोताहियों और तमाम कमियों से, तमाम चीजों से पाक साफ है। इसीलिए सूरत का आगाज ही होता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। इस सूरत के अंदर सुब्हानल्लज़ी वाक़या इसरा का जिक्र किया गया है, जो कि वाकया इसरा और मेराज का वाकया है। आगाज होता है, पाक है वो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस जात की शान और बुजुर्गी बुजुर्गी के बारे में बयान फरमाया है। उसने अपनी अपनी कुदरत का वो बयान करते हुए फरमाया, यकीनन उसके अफ़ाल अजीम हैं, उसके तमाम काम अजीम हैं। उसके सिवा कोई भी जाहो जलाल और कमाल का मालिक नहीं, कोई भी जाहो जलाल की ताकत नहीं रखता। उसके सनात अजीम में से पहला एहसान अल्लाह ताला ने क्या बयान किया, असरा बिअब्दिही लैला, अपने बंदे को एक ही रात में ले गया। यानी वो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुख्तसर वक्फे में मक्का से बैतुल मुकद्दस तक ले गया। आयत करीमा से जाहिर होता है कि इसरा का ये वाक़या रात के इब्तदाई हिस्से में पेश आया और सफर सफर मस्जिद हराम से शुरू हुआ। मगर सही हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सईदना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से रात के इस सफर पर ले जाया गया। किसके घर से? सैयदना उम्मे हानी के घर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इसरा के वाक़ये के लिए लेकर जाया गया। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक। मस्जिद अक्सा, अक्सा का मतलब होता है दूर की, यानी कि उस दूर की मस्जिद तक, क्योंकि इसका फासला मस्जिद अक्सा का मस्जिद हराम से बहुत दूर का फासला था। जो तमाम, और ये जो मस्जिद अक्सा यानी कि वो तमाम मसाजिद से अफजल यानी कि है मस्जिद अक्सा तक, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के अहद तक तमाम पैगंबरों का मरकज रही है। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में है, जो अल कुद्स
یا ایلیا میں ہے۔ چونکہ مکہ سے بیت المقدس کی مسافت 40 دن کی ہے، اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد اقصی کو دور کی مسجد کہا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء اس پاک سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، سبحان اللہ۔ بیت المقدس پچھلے انبیاء کی اکثریت کی دعوت کا مرکز رہا ہے، اس اعتبار سے یہ موزوں ترین مقام تھا جہاں انبیاء کی ملاقات اور امامت کی تقریب منعقد کی گئی، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر انبیاء کی امامت کے فرائض کو سر انجام دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کے امام ہیں، تمام کاموں کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور تمام انبیاء پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ارد گرد پھلوں سے لدے باغات، ہرے بھرے کھیت، غلے اور پھلوں کی کثرت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کو دیگر مساجد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے دور سے سفر کر کے جانے کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو انبیاء اور اس کے چنے ہوئے بندوں کے رہنے کے لیے منتخب فرمایا۔ مسجد اقصی کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں۔ دینی برکات تو یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور تمام انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے۔ یہاں پر بہت سے انبیاء مدفون ہیں جن کو دفن کیا گیا۔ اور دنیاوی برکات، اس کی زمین کو سرسبز بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں عمدہ چشمے، نہریں اور باغات کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے، اور میں تیری طرف اپنی منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں 4 مقامات، 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان میں یعنی حرمین شریف، اقصی اور طور، مسجد اقصی اور طور، یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، اس طرف وہ نہیں جا سکے گا۔ مسجد اقصی اور طور، یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اسرا کی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ سیر اس لیے کروائی تاکہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے۔ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ معراج کے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح حدیث منقول ہیں۔ ان میں سے ان تمام امور کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، حتیٰ کہ آپ تمام آسمانوں کے اوپر چلے گئے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ہی اٹھا کر اوپر آسمانوں میں لے جاتا، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی لانا مقصود کہ تمام انبیاء کی امامت وہاں پر کروائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زیادہ تر انبیاء وہاں مدفون تھے، اور زیادہ تر انبیاء کا قبلہ بھی وہی تھا۔ تو وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، حتیٰ کہ آپ تمام آسمانوں کے اوپر چلے گئے۔ وہاں آپ نے جنت، جہنم اور تمام انبیاء کرام کو ان کے مرتبے کے مطابق دیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا کیا اس کے مطابق انہوں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کیں، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بار بار اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ 50 نمازیں 5 ہو گئیں، مگر ان کا ثواب 50 نمازوں کا ہی ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت سی چیزیں عطا کی گئیں جن کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تحفے، تحائف، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں جن سے ہدایت، بصیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام
ایمان اور میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمام معاملات کو آپ کے لیے بھلائی، آپ کے لیے آسان فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کی بنا پر آپ نے تمام اولین اور آخرین پر فوقیت حاصل کر لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فوقیت دے دی۔ انہو هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں خوب سن رہا ہے، ان کی بھی جو یقین رکھتے ہیں، ان کی بھی جو شک میں مبتلا ہیں، ان کی بھی جو مسلمان ہیں اور ان کی بھی جو کافر ہیں۔ البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ہر نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دھیمی آواز کو بھی سن رہا ہے اور خفیہ باتوں کو بھی سن رہا ہے، اونچی آواز کو بھی سن رہا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ابدیت سے کیا ثابت فرمایا کہ صفت ابدیت، ابدیت کہتے ہیں عبد ہونا، انسان ہونا۔ صفت ابدیت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تمام تر عروج کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے نہیں، بلکہ جو شرف اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ صفت ابدیت کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے کہ بندے کے مقام اور رب کے مقام میں فرق واضح رہے، کیونکہ اسی وجہ سے پہلے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں الوہیت کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کو نازل کرنے کے ذکر کے مقام پر سورہ فرقان میں، اور جہاں قرآن کے ذریعے چیلنج کیا گیا سورہ بقرہ میں، ان تمام مقامات، ان تینوں مقامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی خوبی کو بیان کیا۔ انسان بہت سی باتیں اس معراج کے واقعے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی باتیں لوگ منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اور وہ کچھ کہتے ہیں کہ ایک پردہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کی اوٹ سے اللہ کو دیکھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کہیں نہ کہیں ضرور بیان کر دیتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دیا، جبکہ ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور اگر اتنا ہی ہمت رکھتے ہو تو سامنے صرف اس پہاڑ پر میرا جلوہ دیکھو۔ اور وہ سب کے سب کو موت طاری ہو گئی، سب مر گئے۔ سیدنا مالک بن سعسع نے بیان کیا، صاد عین سعسع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کر دیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، یعنی براق۔ میں اس میں سوار ہو کر سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسری مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ان کے بچپن میں، دوسری مرتبہ جب ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور تیسری مرتبہ جب ان کو اوپر آسمانوں میں لے جایا گیا۔ یہ تیسرا مقام تھا، تیسری جگہ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پھر سے چاک کر کے ان کے دل میں سے تمام حسد، بغض اور تمام چیزوں کو پھر سے پاک صاف کر کے دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور ایمان سے بھر دیا گیا، کیونکہ رب سے ملاقات ہونے والی تھی، تو رب سے ملاقات ہونے کے لیے ان تمام معاملات کا ہونا لازم تھا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید لمبا گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے، منتہائی نگاہ، یعنی کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے، جہاں تک نگاہ کی
انتہا ہوتی ہے وہاں تک وہ اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقہ سے باندھا، اس جگہ سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء نے اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر میں نکلا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لائے، ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے، فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا اس کا مطلب کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ ان فرشتوں سے نے بھی پوچھا کہ آپ کون؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پھر پوچھا آپ کون؟ کہا جبرائیل۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں دونوں خالہ زاد بھائیوں سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ دیکھیں انبیاء اوپر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موجود ہیں، لیکن دنیا میں وہ ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا آپ کون؟ پھر وہی جواب ہوا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ پھر کہا گیا محمد۔ فرشتوں نے وہی سوال دہرایا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائیں خیر کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا اور پھر دروازہ کھولا گیا اور پھر یہی سوالات دہرائے گئے جو باقی تمام فرشتوں نے ہر ہر آسمان پر دہرائے تھے۔ وہ جب دروازہ کھولا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائیں خیر کی۔ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، سارے آسمانوں پر ہیں انبیاء، لیکن اللہ سے ملاقات کسی کی نہیں ہوئی، اور تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں خیر کی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے پوچھا تو پھر وہی سوالات دہرائے گئے، پھر وہی سوالات فرشتوں نے دہرائے۔ تو پھر اس کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے بھی پھر انہوں نے بھی خوش آمدید کہی اور انہوں نے بھی ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ چھٹے آسمان پر بھی یہی معاملہ ہوا، اور جب چھٹے آسمان پر دروازہ کھولا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور انہوں نے بھی میرے لیے دعائیں خیر کی۔ پھر ہمیں ساتویں آسمان پر چڑھایا گیا، پھر وہی سوال دوبارہ سے دہرائے گئے، اور پھر دروازہ کھولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے تھے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر وہاں سے واپس سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی جب کوہ طور پر گئے تھے تو وہ بھی فرائض لے کر واپس پلٹے تھے۔ پھر وہاں سے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا 50 نمازیں دن رات میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جا کر ان سے کم کا سوال کریں،
اس لیے آپ کی امت میں اتنی طاقت نہ ہوگی، کیونکہ میں بنی اسرائیل میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں اور آزما چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پھر واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرما دے، کمی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ میں پھر واپس آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ جب 5 نمازیں کم کر دی تو سیدنا موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور پھر مزید کمی کروائیں، مزید کمی کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا اس طرح اپنے رب کے پاس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ کے پاس سے اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا، اور 5 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور ہر نماز کا ثواب اب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ اس طرح ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہوں گی، اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا مگر اس پر عمل نہ کر سکے تو میں اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا، اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کو نہ کر سکے، اس برائی کو نہ کرے، تو اس کی نامہ اعمال میں یہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا، آپ اپنے رب کے پاس جا کر مزید تخفیف کا سوال کریں، مزید کمی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پروردگار کے پاس اس سلسلے میں بار بار آ جا چکا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس بارے میں اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سیدہ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، براق لگام لگایا ہوا تھا اور اس پر کاٹھی کسی ہوئی تھی، جو بیٹھنے کے لیے سواری ہوتی ہے نا، یعنی وہ جو جس کے لیے بھی اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہوتے وقت دقت محسوس کی، تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ کہہ کر جھڑکا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تجھ پر اب تک ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا۔ منکرین حدیث آیت کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اسراء سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہجرت ہے، جس کا آغاز رات کو ہوا تھا، اور مسجد اقصیٰ سے مراد دور کی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ اس کی تفسیر اس آیت کی بالکل غلط ہے۔ بخاری کی صحیح حدیث کے مطابق ہجرت کے سفر کا آغاز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا تھا، جبکہ اس واقعے کا آغاز مسجد حرام سے ہوا۔ واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ واقعہ ہجرت بخاری کی اس روایت کے مطابق دوپہر کی کڑکڑاتی دھوپ کے وقت ہوا تھا، جبکہ لوگ آرام کر رہے تھے، مگر معراج کا آغاز رات کے وقت ہوا تھا، اور ہجرت ایک رات یا راتوں رات نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سفر میں 15 دن اور 15 راتیں لگ گئی تھی، جبکہ معراج کا واقعہ ایک ہی رات میں ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا مفہوم کو اگر چھوڑ کر اس کے لغوی معنی کیے جائیں تو دور کی مسجد سے مراد لینا خلاف دستور نہیں بلکہ باطل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا معنی یہ نہیں اور یہ جو مسجد اقصیٰ کی بات نہیں کی گئی ہے تو وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ مسجد نبی کی تعمیر ہی بعد میں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تھی، وہ تو پہلے تھی ہی نہیں۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی آخری منزل کیسے بن سکتی ہے؟ اور واقعہ معراج سے اس بنا پر انکار کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے سمت مقرر ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسرا معراج کا واقعہ بیک وقت جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اگر آپ کو معراج جسم اور روح کے ساتھ نہ ہوئی ہوتی تو اس میں آیت کبریٰ کا کوئی مفہوم ہے نہ، کسی بات پر کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں کہ ان کی روح کو آسمانوں کی سیر کروائی، بلکہ جسم اور روح دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتی ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔
اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نبوت محمدی اور نبوت موسیٰ علیہ السلام، قرآن اور تورات اور دونوں کی شریعتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو معراج کا واقعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، کیونکہ دونوں کی کتابیں سب سے افضل، دونوں کی شریعتیں سب سے کامل، دونوں کی نبوتیں سب سے اعلیٰ اور دونوں کی پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب کس مقصد کے لیے دی تھی، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی تورات دی، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس مقصد کے لیے دی گئی کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کو رسولوں کے ذریعے ہدایت نہ دے دی جائے۔ بنی اسرائیل علم حق تک پہنچنے کے لیے تورات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اور ہم نے اس مقصد کے لیے ان کی طرف کتاب نازل کی تاکہ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی کی طرف رجوع کریں اپنی دینی اور دنیاوی امور میں، اکیلے اسی کو اپنا کارساز اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے ساتھ الوہیت کا کوئی تعلق نہ رکھیں جو کسی چیز کی مالک نہیں، اور نہ وہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ اچھا، واقعہ معراج کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرے میں حکمت ہے۔ مسجد اقصی اس علاقے کا دل ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بسایا، پھر وہاں سے نکالا، اس لیے مسجد اقصی کے ساتھ اس کے باشندوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا ذکر ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے زوال کا ذکر ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد چونکہ بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب بننا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے عروج اور زوال اور ان کے انجام پر تبصرہ کر کے سمجھایا گیا کہ عروج اور زوال میں اصلاح اور فساد کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے توسط سے اہل مکہ کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے مال اور مالدار طبقے میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ان کے توسط سے سب ہی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ صرف وہ مالدار نہیں، باقی تمام لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حامل کتاب کے مقام سے معزول کر دیا تھا، یعنی کہ وہ اہل کتاب ان کو، یعنی کہ وہ کتاب والے تھے پہلے، کیونکہ ان کے اندر اس منصب کی اہلیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس طرح سے اس کا اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اہل کتاب والے ہونے کا منصب چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی صفت ابدیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ابدیت یعنی کہ عبد ہونا، انسان ہونا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کی ان کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور شکر گزاری کرنے کی صفت کو بیان کیا گیا، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے والے بندے ہیں، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی پیروی، انہوں نے کہا کہ ان کے عوام سے کہا کہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں جس سے اس نے انہیں